جی अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि 20 साल पहले मैं खुद को बहुत अक्लमंद समझता था। 20 साल पहले मैं खुद को बहुत अक्लमंद समझता था, मगर आज मुझे लगता है कि मैं बाकी लोगों से बहुत कम जानता हूँ। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं अपनी ज़िंदगी के मुतालिक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 20 साल पहले मुझे लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं बहुत से लोगों से बहुत कम जानता हूँ। ये एक हकीकत है, क्योंकि आपको उस वक्त तक पता नहीं होता कि आप कितना इल्म रखते हैं, दुनिया के बारे में कितना जानते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। जैसा कि आप ये देखें कि अब मैं आधी से ज़्यादा दुनिया घूम चुका हूँ, मैं पीएचडी कर चुका हूँ। उसके अलावा आप ये देखें कि मेरा कम से कम बिज़नेस लाइफ का 18 साल का एक्सपीरियंस है, और इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेडिंग है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, उसके अलावा बिज़नेस सेटअप्स करना, और इसके अलावा मार्केटिंग, सेल्स और ये सारी चीज़ें, और इंटरनेशनल जो बिज़नेस का एक्सपीरियंस होता है वो सारा है। उसके अलावा मल्टी नेशनल कंपनीज़ में मैंने सीनियर मैनेजर्स के तौर पर काम किया, और जिसमें 7,000 के करीब लोग मेरे अंडर जॉब करते हैं, जिनमें कोई 1500 अंग्रेज़ और कोई 3,000 टर्किश और बाकी सारे लोकल जो थे लोग। तो एक वसी तजर्बे के बाद, और जो एक आप बहुत से लोग सोच सकते हैं, उससे बढ़कर अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबियाँ दी। तो अब जाके मुझे ये लगता है कि मैं इतना अक्लमंद नहीं हूँ जितना कि होना चाहिए, और मेरे पास इतना इल्म भी नहीं है जितना कि होना चाहिए। लेकिन 20 साल पहले मुझे क्यों लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ, और मैं जो समझ सकता हूँ वो कोई दूसरा नहीं समझ सकता। सिंपल सी बात है कि उस वक्त मैंने दुनिया नहीं देखी थी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इल्म की कितनी किस्में हैं। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है और स्कूल की लाइफ क्या होती है, और बहुत सी चीज़ों का मुझे उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं था जिस तरह से होना चाहिए। अब जाके मुझे समझ आती है कि जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोद से लेकर गोर तक इल्म हासिल करो। तो उस वक्त मैं ये समझता था, जब मैं स्टूडेंट था, कि इल्म तो स्कूल, उसके बाद कॉलेज और उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाके ख़त्म हो जाता है। तो यूनिवर्सिटी के बाद हम कौन सा इल्म हासिल करेंगे? मेरी नाक़िस इल्मी की वजह से या कम अक्ली की वजह से मुझे इस बात की समझ उस वक्त नहीं आती थी कि गोद से लेकर, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोर तक हम कौन सा इल्म हासिल करेंगे। तो ये एक बहुत अहम पॉइंट था जो अब जाके मुझे थोड़ा सा समझ आया। अब जब हम आगे चलते हैं, तो स्टीव जॉब ने कहा, जो उसकी बहुत ही फेमस एक सेइंग है, उसने कहा कि स्टे फुलिश स्टे हंगरी। तो जब उसकी पहली ये बात मैंने सुनी, तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई कि वो ये कह रहा है कि स्टे फुलिश, और दूसरी बात कह रहा है स्टे हंगरी। जब मैंने थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन समझी, तो मुझे समझ आई कि जब इंसान अपने आप को बेवकूफ़ समझता है, तो तब ही वो सीखने की कोशिश करता है। अगर इंसान ख़ुद को अक्लमंद समझेगा और सबसे ज़्यादा ज़हीन समझेगा, तो फिर वो सीख नहीं सकता, क्योंकि सीखने की तलब उसी इंसान में होती है जिसके अंदर ये फीलिंग होती है कि मुझे अभी सीखने की ज़रूरत है, और मैं इतना अक्लमंद नहीं हूँ, और मैं इतना समझदार भी नहीं हूँ, इतना इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ। वो अपने आप को अहमक या बेवकूफ़ समझता है, तो ही वो सीखता है कि उसे इन चीज़ों में सीखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हमें कोई बेवकूफ़ या अहमक कह दे, तो हम तो उसका सर फाड़ देते हैं, हम तो उसके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, और सिर्फ इतनी सी बात पर कि तुम इतने अहमक हो, लड़ाई हो जाती है।
تو یہاں یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اسٹے فولش، مطلب آپ اپنے آپ کو بیوقوف سمجھو. یہ ایک عجیب منطق ہے. جب مجھے اس بات کی سمجھ آئی تو میں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، اور مجھے خوشی خوشی یہ کہنا چاہیے کہ آئی ایم فولش، میں احمق ہوں. جب میرے استاد کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے، جب میرے استاد کے پاس مجھ سے زیادہ تجربہ ہے، تو مجھے اسے سیکھنا چاہیے. اور اپنے استاد کے سامنے اگر میں بے وقوف اور احمق بن کے بیٹھوں گا تو میں اپنے استاد کے علم اور تجربے سے فائدہ اٹھا سکوں گا. چاہے میری عمر 50 سال ہے، چاہے میری عمر 60 سال ہے، چاہے میری عمر 80 سال ہے، تب بھی مجھے یہی سمجھنا ہے اپنے استاد کے سامنے کہ میں بیوقوف ہوں، میں فولش ہوں. تب ہی استاد جو ہے مجھے علم کی نعمت سے نوازے گا اور مجھے کچھ بتائے گا، مجھے کچھ سکھائے گا. اور انسان کو سیکھنے کی طلب ساری زندگی رہتی ہے، جیسا کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو. یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. اب دوسری کی طرف جب ہم آتے ہیں، اس نے کہا سٹے ہنگری. یہ جو سٹے ہنگری والی بات ہے، اگر آپ پیٹ بھر کر کھانا کھا لو، اتنا زیادہ کھا لو کہ ایک نوالا بھی آپ مزید نہ کھا سکو، تو اس کے بعد اگر آپ کی فیوریٹ ڈش آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اسے کھا نہیں سکیں گے. اس لیے ہمیشہ 20 سے 30% بھوک رکھا کرو. سٹے ہنگری. اگر آپ کے پاس آپ کی فیوریٹ ڈش آئے تو آپ اسے انجوائے کر سکیں. دوسری بات کہ جتنی بھی دنیا کی بیماریاں ہیں، انسان کو جو بیماریاں لگتی ہیں، آج تک کی ریسرچ نے یہ بات ثابت کر دی کہ مور دین 90% وہ بیماریاں انسان کے معدے سے جنم لیتی ہیں. اس کا مطلب ہے اگر آپ بے تحاشا کھاتے ہیں، بہت زیادہ کھاتے ہیں، تو اتنی زیادہ بیماریوں کو آپ ویلکم کرتے ہیں. تو اپنی اس عادت کو بدلیں. ہمیشہ کوشش کریں 10 سے 20% بھوک رکھا کریں. بعد میں کھا لیا کریں، دن میں ضروری نہیں 3 دفعہ ہی کھانا ہے. وہ تو بیچارے مزدوروں کی یا فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کی مجبوری ہے کہ وہ صبح ناشتہ کریں گے، دوپہر کا کھانا کھائیں گے، شام کا کھانا کھائیں گے. جیسے غلام جو ہے ایک طے شدہ وقت کے اندر ہی کھانا کھا سکتے ہیں، تو اسی طرح سے بہت سے جو جاب کرنے والے لوگ ہیں، بہت سے جو لیبر ہیں، تو ان کی بیچاروں کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ان طے شدہ اوقات کار میں ہی کھانا کھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، آپ کا کوئی چھوٹا موٹا بزنس ہے یا ابھی آپ جاب نہیں کرتے، تو آپ اپنی مرضی سے جب چاہیں تھوڑا بہت کھا سکتے ہیں. تو اس لیے دن میں 4 دفعہ بھی کھا سکتے ہیں، 5 دفعہ بھی کھا سکتے ہیں. کبھی پھل کھا لیں، کبھی کھانا ناشتہ لنچ اور جو ڈنر وغیرہ. ضروری نہیں کہ ایک ہی دفعہ کھانا ہے اور اتنا بے تحاشا کھانا ہے کہ وہ آپ کے لیے بیماریوں کی وجہ بن جائے. مجھے آپ کے کھانے سے اعتراض نہیں ہے، میں آپ کے طریقہ کار کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کھانا چاہتے ہیں آپ اسے ایک ہی دفعہ کھائیں گے، زیادہ کھائیں گے، آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے اور آگے بہت سی بیماریوں کو جنم دے سکتا ہے. جدید ریسرچ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو بھوک لگتی ہے تو اس بھوک میں سے 20% رکھیں، 80% کو فل کر لیں، اور 20% جو ہے یا 10% اس کو رکھیں، اور یہ آپ کی زندگی کے لیے زیادہ ہیلدی روٹین ہے. اگلی بات پہ چلتے ہیں. جیسے کہ بہت سی باتیں ہیں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے اور میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ علم اسکول سے شروع ہو کر یونیورسٹی میں پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ علم اسکول سے شروع ہوتا ہے اور جب ہم یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے بچپن میں اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ میں نے پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ میں 16 جماعتیں پڑھنی آنے. تو میرے والدین کو مجھے پڑھانے کا بہت زیادہ شوق تھا، تو میں نے اس وقت یہ تہیہ کیا کہ جتنی بھی کلاسز ہیں میں یہ پڑھ کے چھوڑوں گا. لیکن جب میں اپنی 16 جماعتیں یعنی MSc کمپلیٹ کر چکا تھا، تو اس کے بعد جب ہم ریسرچ کر رہے تھے تو وہ جو ہماری 6 مہینوں کی ریسرچ تھی، تو اس میں مجھے پتہ چلا کہ میں نے جو آج تک پڑھا ہے ان 16 سالوں میں،
آج اس کو اپلائی کرنے کا وقت ہے، اور یہ جو علم میں نے حاصل کیا اس کی ایپلیکیشن کا وقت آج سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل جو ایپلیکیشن ہے جب شروع ہوتی ہے، امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ تو مجھے اس وقت پتہ چلا کہ سیکھنے کا عمل جو تھا وہ ختم نہیں ہوا 16 جماعتوں کے بعد، بلکہ یہ تو اب جا کے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اب تو مجھے پتہ چلے گا مجھے ابھی تک جو سکھایا گیا تھا ان 16 سالوں میں، وہ صرف یہ سکھایا گیا تھا، تھیوریٹیکلی پڑھایا گیا تھا، اب اس کو اپلائی کرنے کا وقت ہے۔ اب اس سے کوئی نئی چیز ہے، کوئی میڈیسن بنانی ہے، اینٹی کینسر میڈیسن بنانی ہے، کچھ چیزیں بنانی ہے، دنیا میں کچھ نیا جو ہے انٹروڈیوس کرنا ہے، تو یہ تو سارا کام لیبارٹریز میں ہوگا، یہ تو سارا ریسرچ ہوگا، یہ تو ایز اے سائنٹسٹ کام کریں گے، تو یہ پھر سارا آگے معاملہ چلے گا۔ تو مجھے اس سے بات سمجھ میں آئی کہ یہ بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہاں سے تو یہ شروع ہو رہی ہے۔ تو علم جو ہے یونیورسٹی تک پہنچ کر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ایپلیکیشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ ایجوکیشن دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے فارمل ایجوکیشن اور ایک ہوتی ہے انفارمل ایجوکیشن۔ فارمل ایجوکیشن تو وہ ہے جو ہم اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں حاصل کرتے ہیں۔ انفارمل ایجوکیشن وہ ہے جو ہمیں دنیا سکھاتی ہے، جو ہمیں ہمارے والدین سکھاتے ہیں، جو ہمیں ہمارے دوست سکھاتے ہیں، جو ہمیں ہمارے رشتہ دار سکھاتے ہیں، اور جو ہمارے بزنس پارٹنر ہمیں سکھاتے ہیں۔ یہ ساری انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اسکول میں پہلے سبق پڑھایا جاتا ہے اور پھر امتحان لیا جاتا ہے۔ اسکول میں پہلے سبق پڑھایا جاتا ہے، پھر امتحان لیا جاتا ہے، لیکن دنیا میں پریکٹیکل لائف میں پہلے امتحان لیا جاتا ہے، پھر سبق دیا جاتا ہے۔ دنیا میں پہلے امتحان لیا جاتا ہے، پھر سبق دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت سے لوگ جو یونیورسٹیز میں، کالجز میں ٹاپ کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ پیٹرن بدل گیا نا، کیونکہ طریقہ کار بدل گیا۔ وہاں تو پہلے سبق دیا جاتا تھا، پھر امتحان لیا جاتا تھا۔ پریکٹیکل لائف میں پہلے امتحان لیا جاتا ہے اور بعد میں سبق دیا جاتا ہے۔ ان ساری باتوں سے میں آپ کو ایک سمری کہنا چاہتا ہوں، یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی، چاہے آپ کی عمر 50 سال ہے، چاہے آپ کی عمر 80 سال ہے، چاہے آپ کی عمر 40 سال ہے، آپ ابھی بچے ہیں۔ پریکٹیکل لائف میں آپ کا ابھی ایکسپیرینس کم ہے، اور ابھی آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے ایسے فیلڈ ہیں جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، آپ نے جس چیز کے بارے میں سیکھا ہے اسی فیلڈ میں آپ بابے ہیں، اسی فیلڈ میں آپ ایکسپرٹ ہیں۔ جیسا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ دماغ کا آپریشن کیسے کیا جاتا ہے، دل کا آپریشن کیسے کیا جاتا ہے۔ میں انجینئر نہیں ہوں، میں جہاز نہیں اڑا سکتا، تو میں اس فیلڈ میں ابھی بچہ ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جو کام میں نے کیا ہے، جو پچھلے 18 سالوں سے میں کر رہا ہوں، بزنس ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہے، سٹاک انویسٹمنٹ ہے، فوریکس ہے، بزنس سیٹ اپس ہے، مارکیٹنگ ہے، سیلز ہے، اس میں میرا ایکسپیرینس ہے، اس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ مل کے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، یا آپ ہمارے گروپس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں ہم سے، ہمارا تجربہ جو سٹاک مارکیٹ کے اندر ہے، امپورٹ ایکسپورٹ میں ہے، یا کسی بھی فیلڈ میں تو میری آپ سے خواہش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو انا، تکبر، غرور، ان چیزوں سے خالی کر کے، بالکل خالی برتن لے کر میرے پاس آئیں اور ریکویسٹ کریں کہ سر میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا اسٹوڈنٹ بننا چاہتا ہوں۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ اس وقت کتنے بڑے عہدے پہ کام کر رہے ہیں، آپ کی تعلیم کتنی ہے، آپ کی عمر کیا ہے۔ آپ جب میرے پاس آ رہے ہیں تو آپ صرف میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپ نے مجھ سے سیکھنا ہے، میں آپ کا استاد ہوں۔ جس نے بھی آنا ہے وہ اسٹوڈنٹ بن کر آئے، میں اسے سکھاؤں گا، جو مجھے آتا ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھنا چھوڑ دیں، یہ دیکھیں کہ آپ سے بھی زیادہ عقل مند لوگ موجود ہیں،
آپ کو ابھی بہت سیکھنا ہے، اور یہ سیکھنے کا عمل قبر تک جاری رہنا ہے۔ اس لیے اپنے اندر جو ہے وہ تحمل، برداشت اور عاجزی پیدا کریں۔ تحمل، برداشت اور عاجزی پیدا کریں۔ غرور، تکبر اور انا سے اپنے دماغ کو خالی کریں اور اس میں علم کو آنے کی جگہ پیدا کریں۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اس کو باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ بہت شکریہ۔